वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर। मैं हूं मिर्जा शफीक, आपके साथ सच के साथ। मेरे साथ हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। मोहतरम नाज़रीन सामीन, आज फिर बात होगी पाकिस्तान की। और रोज़ाना ही वहाँ के मसाइल ऐसे हैं कि मुझे कभी कभी पे अजीबो गरीब कोई चीज़ नज़र नहीं महसूस होती, क्योंकि अजीबो गरीब होती है कि जो कभी एक बार हो, लेकिन जब एक रूटीन की लाइफ हो ना तो उसमें फिर अजीबो गरीब नहीं होता। जिस तरह अगर कोई बंदा है तो वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो बाइस शर्म है, लेकिन वो रेगुलर कर रहा है तो उसको शर्म नहीं आएगी। दूसरा शर्म महसूस करे, यार ये काम शर्म वाला है। बहसीयत कौम, एज ए मुसलमान, हम तमाम इखलाकी और इंसानी इकदार को खो चुके हैं। और आगे फिर कहा जाता है कि ये यकीनन हमारे अमाल इतने स्याह हो चुके हैं कि हम इस हालत को पहुंचे। हमारे उलमाए कराम क्या कहते हैं? आग लग गई अल्लाह की तरफ से, सैलाब आया अल्लाह की तरफ से, बारिशें ज्यादा हुई अल्लाह की तरफ से, एक्सीडेंट हो गया अल्लाह की तरफ से, मर गया बंदा अल्लाह की तरफ से। अगर बच गया तो वो डॉक्टर फलां जो है वो बड़ा, उसके हाथ में शफा दी है अल्लाह ने, या शफा है उसके पास। कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये हमारा अपना क्या कसूर है। जैसे कि तनकीद से पहले तहकीक करना लाजम होता है, अल्जाम से पहले कोई सबूत होता है, इख्तलाफ से पहले एक दलील होती है, तो फिर इंसान किसी नतीजे पे पहुंचता है। आज पूरा मुल्क सैलाब के अंदर, और जो जिनको पाकिस्तानी कौम अपना सियासी रहनुमा समिति या सियासी लीडर कहती है, मुस्तकबिल के हुक्मरान हूं या माजी के हुक्मरान हूं, वो हर कोई अपनी अपनी जो मैं है वो पी रहा है, और जो लय है उसमें गा रहा है। कोई जलसे कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है। 5 लोग चट्टान पे खड़े मदद को तरसते हुए दरिया के अंदर बह गए, लेकिन हुक्मरानों के और हेलीकॉप्टर उनके अपने अयाशियों में मशगूल थे। अगर कोई यूनान का सियाह या कनाडा का या अमेरिका का जो $1 लाख दे के वो स्टाइनबॉक वो मार्कखोर का शिकार करने जाता है, वो किसी पहाड़ी पे फंस जाए तो हमारे 20 हेलीकॉप्टर जाते हैं, उसको रेस्क्यू करते हैं, अखबार में देते हैं कि हमने किया। अगर किसी सियासी या हुकूमती अहलका यानी वजीर आजम, वजीर, सदर, किसी बड़े की बहन, बीवी, बेटी किसी सियाही मुकाम में किसी पानी या सैलाब या किसी मुसीबत में आए तो 20 हेलीकॉप्टर जाते हैं। लेकिन एक पाकिस्तानी कौम के, एक पाकिस्तानी अवाम के, एक पाकिस्तानी शहरी के लिए, एक पाकिस्तानी माँ के उन 5 बेटों के लिए कोई हेलीकॉप्टर मुयस्सर ना था। और यह है इंसानी और इखलाकी इकदारों की पस्ती। और ये कसूर किसका है? इन कौम के लोगों का। हम किसी सियासी जमात की मुखालफत नहीं करते, ना किसी की हमायत करते हैं। हम वो बात कहते हैं जो हक है, जो सच है, और हम तनकीद भी करते हैं और तारीफ भी करते हैं। अगर इन्होंने, मेरे सिर्फ 1 मिनट बात करूंगा फिर शौकत साहब से बात करूंगा, अगर हर काम आपने फौज से करवाना है, सैलाब में फौज मदद करे, आग लगे फौज मदद करे, इलेक्शन में फौज आए, इस्लामाबाद के ऊपर कोई सियासी जमात चढ़ाई करे तो फौज आगे मुकाबला करे, लाहौर में हो कहीं भी हो, और फिर सियासत में आप उनको बुलाएं या ना बुलाएं, अगर वो आ जाए ना तो फिर आप उनको ये नहीं कहें यार ये एक काम, हम उस काम की मजम्मत करते हैं, हम उस काम की पे तनकीद करते हैं जो उनका किरदार नहीं होना चाहिए। जो ये किरदार है मैं उसकी तारीफ भी करता हूँ कि ठीक है आज वो हर जगह पहुंच गए हैं और पाकिस्तानी कौम की वो मदद कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तानी कौम उन्हीं की तरफ देखेगी ना, फिर जिंदाबाद उन्हीं के नारे लगेंगे। फिर ये सियासी जमात और सियासी लीडर ये फिर भागते फिरे, फिर जिसको वो कहेंगे वही आगे आएगा। आज इमरान खान साहब ने इस्लाम जेल में जलसा कर रहे हैं, हालांकि उनको तो सलाह खान के साथ होना चाहिए कहीं। चले शौकत साहब के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
جی وعلیکم السلام. تو ایک اور چھوٹی سی خوشخبری نہیں ایسے بری خبر ہے. مرکز نے تقریباً فیصلہ کر لیا کہ 2 صوبوں میں گورنر راج نافذ ہو جائے گا. 2-4 دن کی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان کوئی قوم نہیں ہے. مسلمان ایک عقیدے کا نام ہے. قوم جو ہے وہ اپنے تاریخی پس منظر میں جہاں اشتراک ارض ہو، اشتراک معیشت ہو، اشتراک تاریخ ہو، جس کو کہتے ہیں کامن ٹیریٹری، جہاں ایک زبان ہو، تو قوم بنتی ہے ان 4-5 اجزاء سے. ایک رشتہ ہے. تو دوسری بات جو آتی ہے کہ ایک ہوتے ہیں عوام اور ایک ہوتے ہیں قوم. پاکستان جو ہے وہ 4 صوبوں کا ملک ہے، جس میں پنجابی آباد ہیں، جس میں سندھی آباد ہیں، جس میں بلوچ آباد ہیں، جس میں پشتون آباد ہیں، اور کچھ ان کی کالونیز ہیں جس میں گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہر ملک فوج کو استعمال کرتا ہے. یہ کوئی پاکستان کوئی انوکھا ملک نہیں ہے. اور پھر سب سے زیادہ وسائل جو پاکستان کے نیشنل بجٹ میں مختص ہیں وہ اسی ادارے کے لیے ہیں. آپ پولیس کا بجٹ دیکھ لیجئے، آپ کسی اور ادارے کا بجٹ دیکھ لیجئے، تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اسکولوں کا، کالجز کا، ہاسپٹلز کا، یعنی محکمہ صحت کے لیے، محکمہ تعلیمات کے ایک عرض کر دوں، لیے بعد میں کیجیے گا. تو فوج کا جو پولیٹیکل کردار ہے آج پاکستان جو کچھ بھی بھگت رہا ہے، تو اس میں کسی اور کا کوئی قصور مجھے لگتا نہیں ہے. ہاں پولیٹیکل پارٹیز نے کمپرومائزز کیے ہیں طاقتوروں کے ساتھ، اور جو عوام کا حقیقی بیانیہ یا عوام کی جو حقیقی ضرورتیں تھیں ان کو کبھی ایڈریس نہیں کیا گیا. حکومتیں بنانے میں، حکومتیں بگاڑنے میں، لیڈروں کو عائل کرنے میں، لیڈروں کو نااہل کرنے میں، اس سب میں. اور جب میں فوج کہتا ہوں تو کوئی سے مراد کو کوئی عام سپاہی نہیں، بلکہ جو فوج کے اندر پالیسیاں بناتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں کہ کس پارٹی کو کس الیکشن میں کتنے حصے داری ڈالنی ہے. اور اگر کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی زیادہ ہی گستاخی ہو جائے تو اس کو 12-13 سیٹوں پہ بھی ناک آؤٹ کر دیتے ہیں. تو یہ بیانیہ کہ جی ایسی جو آفات سماوی ہیں اس میں عوام کی فوری ضرورتوں میں فوج آگے آتی ہے، تو یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. وہ چاہے امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، یا دنیا کا کوئی ملک ہو، انڈیا ہو، ہر جگہ. لیکن دنیا کی اگر دفاعی بجٹس کا موازنہ کریں اور ان کے گلوبل ڈیزائنز کے ساتھ، تو پاکستان کی جو فوج ہے اس کے لیے سب سے زیادہ بجٹ مختص ہے. پھر پینشنیں، اور اس کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد بنگلو، اور پھر کمرشل پلاٹس، اور پھر ہر ایک آفیسر نے جو اپنے کندھے کے نیچے ایک الاٹمنٹوں پلاٹوں کی خرید و فروخت کے لیے مختلف دفاتر کے جو چکر ہیں، یہ زبان زدائم ہیں، اور پاکستان کی ساری قوم اس سے بخبر ہے. قوم چونکہ یہ ایک عام فہم سی بات ہے، ورنہ پاکستان کے جو عوام تھے
ان پہ درست جو ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے وہ عوام ہی ہے. یہ ابھی قوم بننے کے مراحل میں تھے کہ یہاں مختلف قسم کے ریاستی بیانیے جو ہے وہ پروان چڑھائے گئے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو لوگوں کا سینس آف بلانگنگ ہے وہ دن بدن کمزور ہوتا گیا. قومیں جو ہے وہ بنتی ہیں، اس میں جو اہم فیکٹر ہوتا ہے وہ سینس آف بلانگنگ، کہ کسی ایک حصے کے اندر بھی لوگوں کو کوئی درد ہو، کوئی چبھن ہو، تو وہ دوسری جگہ محسوس ہو. کسی ایک جگہ خوشی ہو تو اس خوشی کا اہتمام کسی دوسری جگہ پہ بھی ہو. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو دن بدن پاکستان کی جو 4 قومیں ہیں ان میں بیگانگی کا عنصر دن بدن بڑا ہے. بلوچ رو رو کے ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو خشک ہو گئے، لیکن ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا. نہ عدالتیں، نہ فوج. اور فوج کیوں آگے بڑھتی، بلکہ ان کو دکھ دینے میں تو سب سے زیادہ کردار ہی ان کا ہے. پاکستان کی غربت کا سبب اور یہ جو لا لیسنس ہے، کیونکہ جب قانون کسی ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تو اس میں پھر اللیگل ایکٹیویٹیز کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. پھر مافیا پروان نہیں چڑھتے، بلکہ مافیا جو ہے وہ پھر اپنی کمینگاہوں میں چھپنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. پاکستان میں تو مافیا دن دناتے پھرتے ہیں، ان کے ساتھ تو ایک گنڈوں کی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے، اور ان کی طرف انگلی کا اشارہ کرنا بھی گناہ ہے، اور جو کوئی بات کرتا ہے اس کا انجام اس کو مل جاتا ہے. باقی یہاں ساری چیزیں استعمال کی ہیں، مثلا مذہب کا بھی استعمال ہے، اور جو بھی کوئی مقدس چیز ہے لوگوں کے عقیدوں کی ایکسپلائٹیشنز ہوتی ہے. اور کئی دفعہ ہم اپنے پروگراموں میں اس طرح ان مسائل کی نشاندہی کر چکے ہیں. جیسے پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ میرپور میں ایک 18-19 سال کا بچہ جو ہے اس کو گولی مار کے دن دیہڑے قتل کر دیا گیا، اور اس کی لاش پہ کھڑے ہو کے جو قاتل تھے وہ نعرے لگا رہے تھے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، پوری قوت کے ساتھ. اور پھر وہ تھانے میں حاضر بھی ہو گئے کہ ہم نے ایک گستاخ رسول کو جو ہے وہ اس کے انجام تک پہنچا دیا. اینی ہو، سیلاب سے متاثرہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کی جغرافی ہے اس میں کوئی ایک حصہ بھی سوائے چند ایک شہروں کے یا جو محفوظ ہیں، باقی کھیت تباہ ہو گئے، گھر لوگوں کے بہ گئے. تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، جس میں قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں، اور ہر طرف جو ہے وہ آہو بقا ہے، اور بے بسی اور مایوسی کا ایک عالم ہے. آپ نے 5 بھائیوں کا ذکر کیا. 3 گھنٹے تک وہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی ان کی مدد کو پہنچے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی 5 کسی ایسی تنہا جگہ پہ تھے، بلکہ لوگوں کا ایک جمع غفیر وہاں جمع تھا. وہ بیچارے کوششیں بھی کر رہے تھے ان کو بچانے کے لیے، لیکن کوئی ان کے ریسکیو کے لیے نہیں آیا، اور وہ ہزاروں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گئے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ لوگوں کے تحفظ کے لیے وہاں ادارے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. قیادتیں جو ہیں وہ بھی مجبوریوں اور اپنے مسائل کے اندر اس قدر، یعنی چونکہ پولیٹیکل جب ڈیسٹیبلائزیشن ہوتی ہے تو اس میں آئیڈیلی لوگوں کو آپ نہیں دیکھ سکتے. اور ویسے بھی اگر کوئی وزیر یا کوئی منسٹر یا کوئی لیڈر جو ہے وہ جا کے کہیں سیلاب کے کسی ریلے کے آگے اگر کھڑا بھی ہوگا تو اس کو وہ کیا کرے گا، کیونکہ یہ تو کام جو ٹرینڈ لوگ ہیں جو سیلاب کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں، ان اداروں کا وہاں موجود ہونا ضروری ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو ادارہ ہے اس کی حیثیت نہ ہونے کے برابر ہے.
باقی جلسے جلوس یہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کا حق ہے، شاید وہاں وہ کوئی چندہ بھی کر لیں ان لوگوں کے لیے ریلیف، کیونکہ لوگوں کو تو اس وقت ریلیف چاہیے ان لوگوں سے جو نسبتاً کسی بہتر ماحول کے اندر جو ہے نا وہ رہ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جو مطلب ہے کہ ایک منٹ اسپیکر کو لینا تھا یا تھا اوپر رکھتا یا تھا۔ اور اب ظاہر ہے کہ اس سیلاب کے بعد جہاں مویشی اور اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تعفن پھیلنے کا بھی اندیشہ ہے، اور اس کے لیے بھی ہنگامی ٹیموں کی ضرورت ہے جو باقی ماندہ زندگیوں کو بچا سکیں۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بالکل اسی طرح کنٹینیو ہے، کوئی مکالمہ شروع نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا وہی بیانیہ ہے جو فوج کو کہتے ہیں کہ آپ میری مدد کریں، مجھے سپورٹ کریں، مجھے واپس اقتدار میں لائیں۔ اگر ان کی ساری تقاریر کا جو کریکس ہے وہ یہ ہے، اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے جو ٹیکسوں کی برمار کے خلاف مہنگائی کا جو طوفان ہے، تو اس میں اپنی پارٹی کے بھی ناقد سامنے آگے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ مہنگائی پہ کنٹرول کیا جانا چاہیے۔ اگرچہ پاکستان کے اب جس طرح کے وسائل ہیں ان وسائل میں تو مجھے نہیں لگتا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں پہ عذاب مسلط کرنے کے لیے ان کے پاس طاقت موجود ہے۔ جو ڈریکونین لاز کے 3 امینڈمنٹ کی شکل میں انہوں نے آزاد کشمیر کے لوگوں پہ تھوپے ہیں، جس طرح کی الاٹمنٹیں یہ جنگلات، یعنی دیکھیں جنگل جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کا دارمدار جنگل پہ ہے۔ جتنا جنگل ہوگا اتنا ہی موسم جو ہے وہ متوازن ہوں گے۔ آج آپ دیکھیں کہ گزشتہ کئی عرصے سے جو انوائرمنٹلسٹ ہیں وہ خبردار کر رہے تھے کہ موسموں کے اندر جو ہے وہ بہت تبدیلی آ رہی ہے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اور آب و ہوا کو درست رکھنے کے لیے ملکوں کے اندر جو ہے نا وہ پلانٹیشنز ہونی چاہیے، ریفارسٹیشنز ہونی چاہیے، جنگلات کی زمین جو کورڈ ایریا ہے وہ اس میں توسیع کی جانی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں تو جنگلات کو الاٹ کیا جا رہا ہے فار دا ڈیفنس پرپسز، اور سیاحتی مقامات کو بھی جو ہے وہ اسی طرح زور زبردستی سے قبضہ جاری ہے۔ تو رحم کھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو پاکستان کے پالیسی ساز ہیں، جو طاقتور قوتیں ہیں بشمول فوج، کیا وہ اس ملک کے لوگوں کو کوئی سکھ کوئی چین دینا بھی چاہتے ہیں، یا اس ملک کو اس طرف دھکیل ہیں جس سے نہ صرف یہ ڈیفالٹ ہو بلکہ اس میں ٹوٹ پھوٹ، اور ٹوٹ پھوٹ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ کوئی ایک قدم بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں ٹوٹ پھوٹ کے اس عمل کو روکنے کے لیے کوئی عوام کو کچھ آفر کیا جا رہا ہو۔ تو یہ ایک ایسی مایوس کن صورتحال ہے جس صورتحال کو ہمدردانہ طریقے سے اس کا تجزیہ کیا جانا چاہیے، اور ان ساری برائیوں کی، ان ساری قباحتوں کی نشاندہی کی جانی چاہیے جو دراصل اس ٹوٹ پھوٹ کے ذمہ دار ہیں۔ بنگالیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے صفحات پہ لکھا ہوا ہے۔ خود جو لوگ جو کردار اس میں شامل تھے انہوں نے بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھی، اور اس میں ایک ہی چیز کی کہ جو مغربی پاکستان کے لوگوں کا، بالخصوص بیوروکریسی کا، آرمی جنرلوں کا جو رویہ تھا وہ
ایسا نہیں تھا کہ بنگالی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ رہ سکے. اور آج بھی ڈفرینٹ قوموں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، کیا وہ قابل ستائش ہے؟ کیا اس کے مذمت کی ضرورت نہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیا وہ لوگ جن کو غائب کیا گیا ہے ریاستی اداروں نے، ان کو قانون کی کسی عدالت میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیا ان ماؤں، ان بیٹوں، ان بیویوں، ان بہنوں، ان بچوں کے درد کا احساس کسی کو نہیں کرنا چاہیے؟ اور اگر نہیں کرتے تو لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کیا طریقہ رہ جاتا ہے؟ عوام تو کہیں بھی ہوں، وہ برطانیہ میں ہوں، وہ ہجرت کر کے کسی مڈل ایسٹ میں ہوں، سعودی عربیہ میں چلے جائیں، انہوں نے تو محنت کر کے ہی، محنت مزدوری سے ہی اپنی بھی کفالت کرنی ہے اور اپنے ذمہ داروں کی بھی. ملک تو لوگ بناتے ہیں اس لیے کہ وہ ملک ان کو عزت دیں گے، ان کو وقار دیں گے، ان کو ایک شاندار مستقبل دیں گے، اور ایسے مستقبل کی تعمیر کے لیے ریاستیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. آج کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ لوگ یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ ہم نے کیسی ریاست بنائی ہے، جو ریاست ان کو مستقبل دینے کے بجائے ان سے ان کا ماضی بھی چھین رہی ہے؟ اور کہیں کوئی روشنی کی کرن جو ہے وہ اس ملک میں اگر موجود ہو تو اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے 75 سال جو ہے وہ حکومتیں بنانے اور بگاڑنے میں، تو آج وہ لاڈلے پن کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ اب مجھے یہ مدد آپ کنٹینیو کریں. بطور ڈیموکریٹ اس مطالبے کی حمایت کی جانی چاہیے یا اس کی مخالفت کی جانی چاہیے، لیکن جن اداروں سے وہ تقاضا کر رہے ہیں اور اس تقاضے کے ساتھ وہ جو ان کے کردار پہ تنقید کر رہے ہیں کہ آج پورا پاکستان جو ہے وہ آرمی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں رکھتا. یہ اوورسیز پاکستانی جو ہے یعنی جس طرح کا آج ان کا بیانیہ ہے، ایک وقت میں تو ان کا ہم سے زیادہ شکوہ ہوتا تھا کہ جی آپ تنقید کرتے ہیں ہمارے قومی ادارے پہ، لیکن آج تو دن بدن عمران خان کی جو پاپولرٹی کا جو گراف بڑھ رہا ہے، تو لوگ تجزیہ نگار یہی کہتے ہیں کہ جو اس نے جرنلوں کو، آرمی کو حتف تنقید بنایا ہے، تو یہ لوگوں کے جو برسا برس کے جو دکھ تھے ان دکھوں کو ایڈریس کیا ہے. اس لیے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو ان کو ٹکرا رہا ہے. اور یہ پاکستان کی پیریفیریز کے اندر بھی جو لوگ رہتے ہیں، یعنی جو غلام کشمیر کے ہیں یا گلگت بلتستان کے ہیں، سب لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو اتنی لمبی زبان سے جو ہے وہ آرمی کے بارے میں بات کبھی نہیں کی، احتیاط برتی، لیکن وہ سارے فورتھ شیڈول میں ڈالے گئے ہیں. جنہوں نے اپنے کسی حق کی بات کی، اپنی شناخت کے جو خطرات تھے ان خطرات کو بھانپا اور ساتھ میں اپنی شناخت بچانے کے لیے کچھ کوششیں کی، آپ نے ان سب لوگوں پر غداریوں کے مقدمے درج کیے ہیں. تو چلو ایک شخص تو ایسا پیدا ہوا جس نے ان کو آئینہ دکھایا ہے، اور ساتھ میں ان کو کہتا ہے کہ وہ جو ماضی ہے اسی کے مطابق اب آپ کو میری مدد کرنی ہوگی، نہیں تو میں آپ کو چوکوں میں، چوراہوں میں اسی طرح ڈسکس کرتا رہوں گا. اور ججز کو بھی اس نے جو ہے، جن ججز نے ایسے باتوں پہ لوگوں کو نائل کیا ہے، لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر کے ان پہ تاحیات پابندیاں لگائی ہیں، جیسے نواز شریف، تو شاید رات کے اندھیرے میں ان کو اپنا آپ بھوتوں جیسا لگ رہا ہو. ویسے بھی وہ عدالتوں میں جب بیٹھتے ہیں تو جس طرح کا اوپر وہ اسی طرح لگتے ہیں جیسے بھوت بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ انصاف کے لیے انہوں نے کیا ہے کہ جس سے ہم پاکستان کی عدلیہ کو
کوئی خراج تحسین پیش کریں، اور ان کی پیریفری کے اندر جو کچھ آزاد کشمیر کے اندر ہو رہا ہے وہ تو کہیں پاکستان کا جو نیشنل میڈیا ہے اس کو تو یعنی تقریباً 1 مہینے تک لوگ مسلسل سڑکوں پہ رہے، اور کئی لوگوں کو خاص کر کے عابد حسین کو اس کو گرفتار کر کے اس کو ٹارچر، ان کے لیے تو آج وہ جو گل صاحب ہیں اس کا کیس تو پوری عدالتوں کے اندر جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن وہ شخص جو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ایکسٹرا بل آپ نے فیول چارجز لگائے ہوئے ہیں یہ واپس ہونے چاہیے، لوڈ شیڈو ختم ہونے چاہیے، تو اس آدمی کے ساتھ جتنا بدترین سلوک کیا گیا، اس کے جسم کو کاٹ کے ان پہ نمک چھڑکا گیا، اور ان کے ساتھ تو وہ ابیوز ہوا کہ جس کو ہم یہاں یعنی مرچیں تک چڑھائی گئی، اور ایک آدمی آج 2 مہینے سے وہ بستر پہ اس طرح پڑا ہوا ہے کہ وہ خود سے جو ہے وہ ہل جل بھی نہیں سکتا، اور یہ سب چیزیں اس کے بیانات ریکارڈڈ بیانات ہیں، پریس میں آ چکے ہوئے ہیں، جو یوٹیوب چینلز ہیں انہوں نے وہ کیے ہیں، لیکن پاکستان کے صحافیوں، مقتدر صحافیوں نے اس پہ ایک لفظ بھی نہیں کہا ہے، اور کیوں نہیں کہا؟ کہ اس سے سیکورٹی بریچ ہو جائے گی، یعنی آزاد کشمیر کے لوگوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں تو ان کی کنسرن جو سو کالڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بنتے ہیں، جو ڈیفینڈرز بنتے ہیں، ان کی کنسرن جو ہے وہ انسان کا حق نہیں، انسان کے حقوق کا تحفظ نہیں، بلکہ سیکورٹی کا تحفظ کرنا ہے، جن کے ہاتھوں انسان لٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کے بارے میں ان کے پاس ایک جملہ ہمدردی کا بھی کہنے کے لیے نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مقافات عمل ہے، نیچر اپنا کورس ضرور رہتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس خطے کے اندر بسنے والے، چاہے وہ 22 کروڑ پاکستان کے عوام ہوں، یا آزاد کشمیر کے لوگ ہوں، یا گلگت بلتستان کے لوگ ہوں، یہ سب چکی کے 2 پارٹوں میں پسے جا رہے ہیں، اور ان کی سنوائی کے لیے کوئی ادارہ ایسا اس ملک میں موجود نہیں ہے۔ یہ بہت ہی المناک ہے، اور یہ انسانی المیہ ہے، اور اس کو انسانی المیہ کے طور پر ہی دیکھا جانا چاہیے، سمجھا جانا چاہیے، اور ہر شخص کو اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہیے، تاکہ وہ لوگ جن کی زندگیاں خطرے میں ہیں ان کے تحفظ کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات ہوں۔ آپ کوئی بات کرنا چاہتے تھے اس وقت اصل میں؟ وہ میں بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے بھی کہا اور سب لوگ کہتے ہیں ایسے ہی کہ جی وہ واقعی فوج کا بڑا بجٹ ہے، فوج کا سب کچھ ہے، یہ بھی مان لیا، پولیس کا کام ہے، یہ تحصیلداروں کا کام ہے، پٹواریوں کا کام ہے، محکمہ مال کا کام ہے، انہار کا کام ہے۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی فوجی سپاہی، کسی حوالدار، کسی صوبیدار، کسی نائب صدر، کسی کیپٹن، کسی میجر، کسی کا اتنا بڑا بنگلہ میں نے جتنا کبھی کبھی میں نے تھانے داروں کے بنگلے دیکھے ہیں، اے ایس آئی کے، ہیڈ کانسٹیبل کے، پٹواری کے، زمینیں اس کے ساتھ، اس کے بعد ریلوے کا جو ٹی ٹی وہ گارڈ ہوتا ہے اس کے بھی دیکھیں۔ بات یہ نہیں ہے، فوج کو تنقید ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کا کردار سیاسی ہے اس پہ تنقید کرنی چاہیے، لیکن جب وہ صحیح کام کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ٹھیک ہے، ہر بندے کا فرض ہے، ہر محکمے کا فرض ہے۔ شہری دفاع کا محکمہ تو پاکستان میں ہے، نا شہری دفاع، آپ اصل میں آپ شہری دفاع کا جو بائی لاز ہیں وہ پڑھیں، شہری دفاع میں جا کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ نہیں ہوتی۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں یہ پوری دنیا میں جہاں بھی سیلاب آتے ہیں، سلائڈنگز ہوتی ہے، اس میں فوج جاتی ہے، یہ ہندوستان کے اندر ہے ہوتی تو ہے، وہ ان کا وہ تو ذمہ لہٰذا داری یہ کوئی احسان تھوڑا ہی ہے، اس کے لیے لوگ تنخواہ دیتے ہیں، اپنے ٹیکس دوسرے اپنے محکمے میں ٹیکس تنخواہ جو ہے دیتے وہ ہیں، دوسرے بھی ان جانے کو پے چاہیے، کرتے ہیں، ان کی پٹواریوں کو بھی فیس جانا چاہیے، لیتے ہیں، ان تحصیلداروں کو کو بھی جانا پینشنیں دیتے ہیں، چاہیے۔ تو یہ کوئی احسان کرتے ہیں؟
نہیں تو وہ کون سا احسان کریں, وہ بھی تو تنخواہ لیتے ہیں نا, وہ سارا سال مفت کی کھاتے نہیں ہیں. نہیں, آپ دیکھیں نا, ایک تھانے دار کو اور ایک فوج کے سپاہی کی وہ نہیں کر سکتے. تھانے دار جو ہے وہ ایک تھانے کا پورا مطلب یہ کہ مالک ہوتا ہے. وہ اگر رشوت سے اس نے کوئی بڑا مکان بنایا تو اس کو کون اچھا کہہ رہا ہے. لیکن بحثیت محکمہ پولیس جو ہے وہ پاکستان کا ہو یا آزاد کشمیر کا, آپ ان کی تنخواہیں دیکھ لیں, ان کی پینشنیں دیکھ لیں. تو باقی یہ جو پکڑ دکڑ کر کے مطلب لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکال لیتے ہیں, اس کو کون مطلب یہ کہ کوئی درست فعل سمجھتا ہے؟ یہ تو غلط ہے. اداروں کا رشوت لینا یہ اتنا ہی جرم ہے جتنا کہ لوگ کسی مصیبت میں ہوں تو اس مصیبت میں ان کا ہاتھ نہ پکڑنا. اچھا, اب اگلی بات یہ ہے, جی. مرکز نے یہ فیصلہ قریب پہنچ چکے ہیں کہ یہ دو صوبے جو ہیں یہ مرکز کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں. مرکز کو بین الاقوامی اداروں کے ساتھ جو ہماری پالیسی ہے اس کے اوپر صادم ہے, خاص کر جو انہوں نے وہ لیٹر ویٹر لکھنے کی بات ہے. اور اس کے بعد یہ اصولی طور پہ فیصلہ ہو چکا ہے جس میں مقتدرہ بھی شامل ہوگی, اور وہ فیصلہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں اس میں کوئی چیلنج نہیں ہو سکے گا, کیونکہ اس کے اندر ایسی وجوہات شامل کی جائیں گی جن کی وجہ سے یہ معاملہ ناگزیر ہے. دیکھیے حلیم صاحب, کورس, میں پاکستان کے کورس کا کوئی فین تو ہوں نہیں, لیکن ایک بات میں یہ جانتا ہوں کہ جب کبھی بھی کسی نے جمہوری حکومت ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور وہ اگر کسی صوبے کے اندر جو ان کی پارٹی کے نہیں ہے, یعنی مرکز میں اگر کسی کی حکومت ہے اور صوبے میں کسی دوسری پارٹی کی, وہاں اگر گورنر راج لگایا جائے تو وہ گورنر راج جو ہے وہ سپریم کورٹ سے اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ نواز شریف صاحب میں پیپلز پارٹی نے پنجاب کے اندر جو ہے وہ گورنر راج لگایا تھا. اور اس میں وجہ کو کیا تھا؟ دیکھیں وجوہات ہم اس وقت قبل از وقت یہ تو پریڈکٹ نہیں کر کھلی بات ہے سکتے. نا کہ وہ اگر IMF کو خط لکھیں کہ آپ اس کے ساتھ معاہدہ نہ کریں تو ملک جائے گا ڈیفالٹ کی طرف, وہ پیسے جو آئیں گے نہیں. اس کی بات یہ ہوتی ہے نا, اس کا طریقہ یہ ہے جو لیگل طریقہ ہے. اگر آپ نے کسی کو پنش کرنا ہے ملکی مفاد یا مفاد عامہ کے خلاف کام کرتے ہوئے, تو وہ شخص جو بطور کوئی عہدے دار جو خط لکھنے کا مجاز ہے, آپ اس کے خلاف جو ہے وہ FIR رجسٹر کریں, اس پہ کیس کریں اور پھر کورٹ آف لا میں پروف کریں کہ اس نے ملک سے غداری کی ہے, اس نے مفاد عامہ کے کام 20-25 سال لگ جائیں گے نا, 20-25 تو سال تو چاہیے. تو بہرحال وہ جب وہ ہوگا تو اس پہ تبصرہ کریں گے. قبل از وقت ہے کیا سرائیوں پہ کوئی زیادہ لمبی بات کرنا جو ہے وہ فائدہ کوئی نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی فائر بیک کرے گا. یہ کام جو ہے وہ پاکستان کی مقتدرہ نے, یعنی مقتدرہ کیا ہے جی, پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ نے جو اقدامات کیے ہیں اور جو کچھ پلے کیے ہے, اب یہ اس طرح سدھرنے والے نہیں ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل سٹیپ, یعنی گورنر راج لگانا بھی ایک کانسٹیٹیوشنل سٹیپ ہے. اس کو ان کانسٹیٹیوشنل جو ہے نا وہ ڈکلیئر کر سکتا ہے سپریم کورٹ, ایک حکومت کر سکتی ہے یہ. لیکن وہ اگر چیلنج ہوگا تو اس کو, یعنی یہ ثابت کرنا اس اتھارٹی کا کام ہوگا جو اتھارٹی جو ہے وہ اپنے اس حق کو استعمال کرے گی, جس کو کانسٹیٹیوشن رائٹ کے کسی صوبے کے اندر گورنر رائے لگانا. تو یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس سے کوئی ان کو فائدہ ہونے والا ہے. جو کام ان کے کرنے کے ہیں وہ تو کرتے نہیں ہیں, اور جو نہیں کرنے کے ہیں اس کی طرف یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو اینی ہو, جب یہ ہوا تو اس پہ ہم دیکھ لیں گے کہ قانون کیا کہتا ہے, آئین کیا کہتا ہے. لیکن میرا جو وزڈم ہے یا جو چھوٹی موٹی لا کی مجھے جو سدھ بدھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سچویشن تو بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی جو ہے وہ ایٹ رسک ہے. اس لیے کہ جب وفاقی وزراء کے خلاف صوبوں کے اندر جو مخالف
مخالف حکومتوں کے یہ ہیں، وہ جب اس طرح کی ایف آئی آریں کی بھرمار کر دیں گے، ان کا جینا دوبر کر دیں گے، تو یہ ایک لا لیسنس ہے۔ اب اس لا لیسنس کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے، وہ ابھی تو کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ بہرحال یہ کوئی صوبے کوئی ایسا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں جس کو آئیڈیلی درست سمجھا جائے، جیسے خاص کر کے پنجاب میں جو ہے جس طرح کی ایف آئی آروں کی بھرمار ہے، اور پھر وفاقی جو وزیر داخلہ ہے ان کے خلاف ایف آئی آریں درج کرنے کا مطلب ہے کہ جو یعنی کوئی کام جو ہے وہ یعنی قانون 10 کی FIR ہیں، عمل ہے، تو یہ لا لیسنس ہے۔ 30 FIR ہیں، وہ وزیر معاون خصوصی جو ہے انسداد منشیات عطا اللہ تارڑ کے خلاف ہے، صادر فی کے بھائی کے خلاف ہے، وہ سبھی کے خلاف ہے، وہ میں نے پڑھی ہوئی ہیں، مطلب یہ کہ ان کو کیا ڈسکس کریں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ اس صورتحال میں تو سپریم کورٹ کو اپنا کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا چاہیے تھا، جو نہیں کر رہے ہیں، اور جو ماضی میں کرتے رہے ہیں وہ بھی تماشائی ہیں، وہ خوش ہیں اس بات پہ کہ سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے پر غداریوں کے فتوے بھی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لہذا ان کا کام آسان ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ نے باتیں سنی، دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے۔ شوکسا کہتے ہیں جب وہ لگے گا تو پھر دیکھیں گے، ویسے لگنے والا ہے، اور کیونکہ وہ اس لیے لگے گا کہ جب مرکز کوئی کام کر ہی نہیں پائے گا تو مرکز کی جامع راہ میں رکاوٹیں آئیں گی، تو ان کے پاس نہیں، وہ میں سمجھتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا ڈیفینیٹلی یہ تو بہت بڑا سٹیپ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو یہ خط حالانکہ اس خط سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ معاہدہ تو گورنمنٹ کے اور ان کے درمیان ہے، میں نے مرکز آپ کے۔ کو کل بھی بتایا تھا کہ دیکھیں ان کے خط سے، لیکن ایک بدمزگی تو پیدا ہو سکتی ہے، آپ کو مصباح اسماعیل ادروائز سوالات تو کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جو چونکہ آئی ایم ایف کا لون جو ہے وہ کوئی وفاق کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو پورے پاکستان کے لیے ہے، اس میں انہوں نے اہداف دیے ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا پروجیکٹ آپ نے چیزوں کو کرنا ہے، صحت کے شعبے کو کس طرح ڈیولپ کرنا ہے، اسی طرح ایجوکیشن کو کیسے کرنا ہے، وومن امپاورمنٹ کو کیسے کرنی ہے، لوگوں کو روزگار دینے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں۔ تو جب وفاق کی عملداری ہی صرف اسلام آباد کی حد تک ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ سوالات تو اٹھ سکتے ہیں ایسے۔ ایک بات عرض کروں کہ یہ منگلا ڈیم جو ہے اس کو بھی ہو گئے تقریباً 60 سال، ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو وہ تقریباً بنتے بنتے جیسے کرتے ہیں نا ہو گئے۔ 1963 میں شروع ہوا، اور اس کے بعد یہ تربیلا بھی بہت پرانا ہے، یہ سب انگریزوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہمارا حیدرآباد سکھر والا پل ہے نا، سکھر روڑی والا، وہ بھی انگریزوں نے بنایا ہوا ہے میرا خیال ہے، وہ بڑا پل جس نے بنایا ہوا ہے ابھی تک ہے، ابھی تک قائم ہے، چل رہے ہیں۔ یہ عبدالرزاق داؤد صاحب تھے، ایک مشیر تھے عمران خان صاحب کے تجارت کے بھی نا، ان کی کمپنی کو یہ ڈیم جو کل ٹوٹا ہے نا ادھر 10 ادھر اوپر سوات کی طرف ایک ڈیم ٹوٹا ہے نا، ہاں جی، تو یہ اس کمپنی نے بنایا تھا، پچھلے 2-3 بڑا اس کی بڑی تھی کہ ہم نے یہ ڈیم بنایا اور اس میں اتنی وہ بجلی کی پراور ہوگی، وہ ٹوٹ گیا۔ اس کے ساتھ جو ہم نے پوری کمپنی، لیکن کوئی بھی ان کمپنیوں کے خلاف کبھی بھی کوئی انکوائری نہیں کرے گا، خواہ وہ شہباز شریف ہو، خواہ وہ نواز شریف ہو، خواہ وہ زرداری ہو، خواہ وہ کوئی اور، کیونکہ یہ لوگ لوٹ کے پیسہ اس قوم کا لے کے باہر چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ ٹھیک ہے۔ تو اب ٹائم بھی ختم ہو گیا جناب، تو اللہ حافظ، کل پھر ملیں گے۔